हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बचपन के 2 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के पहले 2 सालों के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान करेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा और उसके बाद जनाब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द किए जाने वाले वाक़यात भी शामिल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, विलादत के 7वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अक़ीक़ा में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना को पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बशारत हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। सरज़मीन अरब पर आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद ना रखा था, जिसके लफ्ज़ी माने हैं वो शख्स जिसकी तारीफ़ की जाए। मक्का वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि ये आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख़ में पहले किसी ने नहीं रखा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही थी कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ़ करे, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। यहूदी काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वो उस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। वो सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और उसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इन हालात के पेश नज़र रब्बे करीम की मसलिहत ये थी कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अरसे के लिए मक्का की सरजमीन से दूर चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आएं तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी रिवायात में आता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़ते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशोनुमा एक तरफ तो एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनाचे अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी निगाह पड़ी तो शायद वो नजरअंदाज कर जाए, मगर दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले थे, उनमें यह भी था कि उस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे। इस मसले की वजह से जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, ख़ास तौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गुरोह यहाँ आते हैं और मक्का के हालात का जायज़ा लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, यहूदी मक्का में बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताते चलें कि दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दुल मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले, रवायात में आता है कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की जवानी का ज़माना था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज़ ये था कि किसी तरह इन्हें ख़त्म कर दो तो विलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, और ये पहचान हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा अगर जनाब अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनाचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो अपने हमले में नाकाम रहे। उसके नतीजे में जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमना से हुई। जब हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात हुई तो यहूदियों को इत्मीनान तो हो गया कि पैगम्बर इस्लाम के वालिद तो फौत हो चुके हैं, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ आया कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उसके कत्ल का इंतज़ाम करना होगा। यहूदियों ने एक ग्रोह तश्कील दिया जिसका मकसद ये था कि वो मक्का मुकर्रमा आकर ये पता चलाएं कि हज़रत अब्दुल्लाह के यहाँ कोई विलादत हुई है या नहीं। चुनाचे जब वो मक्का आए तो उन्हें इत्मीनान हुआ जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं। चुनाचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीना मुनव्वरा चले गए।
मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मदीने से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए ये जो खतरा था वो टल गया। नाज़रीन, याह्या अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वो सूख गया है, जिससे यकीन हो गया है कि रसूलुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अब आखिरी रसूल पैदा ही नहीं हुए हैं। ये खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमईन होंगे, मगर उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने सिर्फ ये पता चलाया कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की कोई औलाद नहीं। उन्हें ये पता न चल सका कि जनाब आमना हमल से हैं। जब 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए तो यहूदी उलमा परेशान होकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबें पढ़ा हुआ था कि सारे वाक़यात उस ज़माने के जब आखिरी रसूल पैदा होंगे। मगर ये क्या हुआ? आखिरी रसूल कैसे पैदा होंगे? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ देखा था कि वो फौत हो चुके हैं और यही रसूलुल्लाह के वालिद थे, और हज़रत याह्या के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चलाया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? चुनाचे यहूदियों ने एक ग्रोह को तश्कील दिया कि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश को कई माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे कि कौन सा बच्चा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ है, मगर कोई ऐसा बच्चा नज़र ना आया, न वो किसी से पूछ सकते थे, क्योंकि मक्का में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके जा चुके थे। जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हो चुका था और उनके बाद जनाब आमना के बारे में भी तहकीक उन लोगों ने ही करवाई थी। चुनाचे अब मक्का वाले होशियार हो गए थे, ख़ास तौर पर ख़ानदान बनु हाशिम वाले उन पर नज़र रखते और यहूदियों का कोई ग्रुप किसी से सवाल नहीं कर सकता था। नाज़रीन, यहूदियों की वो तमाम तर तहकीकात नाकाम हो गईं, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा मुस्तकिल तौर पर आ गए तो उस ज़माने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का में आया हुआ था। उनकी निगाह उस नौजवान पर पड़ी तो ये देखकर चौंक उठे कि ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसके बात करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीक़ेकार है। इसके सर पर बादल साया भी कर रहे हैं। ये जब दरख्त के पास से गुजरता है तो दरख्त सजदे कर रहे हैं, और जिस तरफ जाए रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद ब खुद हटने लगती है। ये सब निशानियां तो आखिरी रसूल की निशानियां हैं। लेकिन अगर ये आखिरी रसूल है तो ये तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है, जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के गुरोह ने अपने उलमा से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल है तो उसे कत्ल कर दो। यहूदियों को यह पता चल गया कि यह बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा है। चुनाचे यहूदी इस दफ़ा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मार्फत भी थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़मा हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हलक से तो क्या, उसके होंठों को भी नहीं छू सकता। हराम के अलावा रिस्क मुश्तबई, यानी ऐसा रिस्क जिसका पता ना हो कि हराम है या हलाल है, वो भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनाचे इस मकसद के लिए उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब मंसूबा बनाया। वो किसी तरह हराम का गोश्त लाए और जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी कि आप मक्का के सरदार हैं और खाने काबा के मुतवल्ली हैं और एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं। हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्त ममानियत है। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत कबूल कर ली। यहूदियों का असल मकसद तो पैगंबर इस्लाम का इम्तहान लेना था, इसलिए वो यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि ख़ानदान बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे, ख़ास तौर पर आपके सब बेटे और पोते ज़रूर आएँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम ना भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। चुनाचे खाने का इंतज़ाम किया गया। अब यहूदियों के जहन में था कि यह हराम गोश्त है और ये मुश्तबा है, और दस्तरखान लगा दिया। यहूदी ने हज़रत मुत्तलिब से कहा कि रईस मक्का दावत आपके एजाज़ में है, खाने का आगाज़ कीजिए। आपने फरमाया, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना नहीं शुरू करता मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब यहूदियों को तो चाहिए ही यही था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। रसूलुल्लाह से कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि नहीं, ये रिस्क हमारे लिए नहीं, खाना तो दूर की बात हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है,
زبردستی جب انہوں نے نوالا بنا کر پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا تو عجیب بات یہ کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی مگر یہ نوالا رسول اللہ کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا، قریب تک نہ پہنچ سکا۔ یہودی بظاہر تو پریشان تھے لیکن دل میں یہ خوش بھی تھے کہ آدھی علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ یہ حرام والا کھانا تھا، مشتبہ کھانا تھا، لیکن اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں؟ جناب حضرت عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق، چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رسول اللہ کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام میں اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے رسول اللہ کو مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جناب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، میری ساری نصیحتیں میرے پوتے کے بارے میں ہیں، اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، چونکہ بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک حضرت صوبیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ رسول اللہ کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا ہے آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کرنے کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ جناب آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں اور اس وقت دین ابراہیم ہی برحق دین تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ کسی مشرک یا کافر نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکہ والے بھی پریشان تھے اور مکہ سے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال آپ کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا، لیکن مکہ کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکہ آ رہے تھے۔ یہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں تھا اور غلے کی کثرت تھی، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اس زمانے میں مکہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلد آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ رسول اللہ کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے دور رکھا تھا، مگر والدین تو پریشان تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے باہر کے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے تھے ان کی مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ اور تیسری بات، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں مسلسل مکہ کے چکر لگا رہے تھے۔ ان حالات میں اب جتنا رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بہتر تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر مکہ سے دور لے جانے میں بھی مصلحت تھی۔ 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے والے دن صبح کے وقت جناب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں کہ یکایک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں،
اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ عقیقے کے اگلے دن یعنی ولادت کے 8ویں روز رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ مکہ سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ رواج تھا کہ سال میں 2 دفعہ جب سردی ختم ہوتی اور جب گرمی ختم ہوتی تو جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکہ میں آ جاتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے اور جو اجرت طے پائے گی اس پر بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب حضرت عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ناظرین، مکہ سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اسی نسبت سے ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ شدید قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں برسا تھا۔ ہماری ایک مادہ گدھی تھی جو لاغر و کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، ایک اونٹنی تھی جو دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ اور میرے شوہر حارث بن عبد العزا موجود تھے۔ ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ رات چین سے گزرتی اور نہ دن آرام سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھاتیوں میں دودھ ناکافی تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا۔ اس کے رونے کے سبب میاں بیوی رات کو آرام نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ میں پہنچیں تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ جب وہ سنتی تھی کہ یہ بچے یتیم ہیں تو ان کے ہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ کوئی عورت بھی ایسی نہیں تھی جس نے کوئی بچہ نہ لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم بغیر بچہ لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں جاتی ہوں اور اس بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی یتیم بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ اگلے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سردار عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور میرا تعلق بنو سعد قبیلے سے ہے۔ ہمارا قبیلہ کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گونگوں کا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہروں کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے قبیلے کی بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سارے قریش میں مشہور ہے اور ہم یہ بہت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے اور کمزور جسم والے بچوں کو کن ترکیبوں سے توازن اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی کفہ پر محو خواب ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ آپ کو خواب سے بیدار کر دوں، پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے آگے ہو کر آپ کو اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے داہنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں دیا تو آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بائیں پستان دہن مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور لڑکا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ حال رہا کہ ایک پستان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے۔
اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دھویا، جسے ہم نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے، چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، بشارت اور خوشخبری ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا۔ تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے؟ یہ سب اسی ذات مبارک کے طفیل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا، اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا، اے حلیمہ، خاموش رہو، اپنی اس حالت کو چھپا کر رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے اس فرزند کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے یہود کے علماء اور احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، وہ انتہائی بے چین اور بے قرار ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے رخصت کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی تو میری اونٹنی خوب چست اور چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی۔ جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو اس نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا لیا اور چلانے لگی۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی اور سیدھی تک نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا، خدا کی قسم اس بچے کی بڑی نرالی شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دراز گوش کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھی، مجھے زندگی عطا کی گئی، میں لاغر اور کمزور تھی، مجھے قوت و توانائی بخشی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو، تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین، خاتم الانبیاء اور حبیب کبریا تشریف فرما ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی، راستے میں دائیں بائیں سے یہ آوازیں سنتی، اے حلیمہ، تم تو تونگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئی۔ بکریوں کے جس ریوڑ میں گزرتی، بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ، تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ ہم جس منزل پر بھی قیام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود اس کے کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم ننھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی مشک و عنبر کی خوشبو میں نہا گئی، یعنی کہ ہر طرف سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت ہر آدمی کے دل میں معجزن ہو گئی۔ ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا تھا، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اس جگہ سے مس کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خیمے میں لے کر آئی تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی برکت سے میری چھاتیاں جو پہلے دودھ سے خالی تھیں اب وہ دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دی، جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میرا خاوند بچوں کو سلانے کے بعد اپنے خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہماری بوڑھی اور کمزور اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی طرح ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے لبالب تھے۔ وہ بکریاں جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اب کسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہو گئیں کہ ان کے تھنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر سی جاری ہو گئی، جس سے دودھ کا برتن بھر گیا اور ہم میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ دھویا۔ اس طرح یہ رات بڑی سکون اور آرام سے گزری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا تھا،
ننھے حضور کی والدہ اور چچا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بہت کچھ دے دیا تھا، جسے دیکھ کر قبیلے کی تمام عورتیں حیران رہ گئیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ شروع میں تو سب لوگ یہی سمجھے کہ کسی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ہاتھ لگ گئی ہے، جسے انہوں نے بکریوں کو کھلا دیا ہے اور یوں بکریاں اس طرح دودھ دینے لگ گئی ہیں۔ مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیالی ثابت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ نے پہلی مرتبہ گفتگو فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں اور خشک کھیتیوں پر مشتمل تھے، سب میں جان پڑ گئی، اور وہ سب ایسے نظر آنے لگے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ تمام مکان میں مشک اور عنبر کی خوشبو پھیل گئی۔ لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمام باتیں بتا دیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتا دیں جو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتائی تھیں۔ یہ باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا یہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا یہ یتیم نہیں بلکہ یہ ان کے باپ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب میں ارادہ کرتی تو آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک کر دوں تو غیب سے مجھ پر سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سطر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت کرتے اور فریاد کرتے یہاں تک کہ میں سطر ڈھانپ دیتی، اور اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر ہوتی یا کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈھانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے فوراً سطر چھپا دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشوونما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشوونما 1 ماہ میں اتنی ہوتی جتنے دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔ روزانہ 2 سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریباں میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روتے نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے تھے۔ شروع سے ہی آپ کا یہ حال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال تک ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں بہت ہی محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت و فصاحت اور بلاغت گھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت پوری ہو گئی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر سے دگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ مغموم تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ میری تو دلی خواہش تھی کہ کاش چمن ہاشمی کا یہ غنچہ یہیں پھول بنے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ مکرمہ میں لے آئی، مگر دل سے انہیں اپنے پاس رکھنے کی خواہش تھی کیونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات اور برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی باتیں ان دنوں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال ظاہر کیا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی مراد برائی اور وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے رحمت کی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ یوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن سیدہ حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں گزارا اور ان کے لیے سراپا رحمت بنے رہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا۔
جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔